बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 16 फरवरी सोमवार का दिन है और पहले आपको ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स और ख़बरें भी बताऊंगा, लेकिन इसमें आपने 2-3 पैगामात को ज़रूर कोई काट के ज़रूर सोशल मीडिया पे शेयर करें। खान की एक तो सेहत का मामला बिगड़ा है, संगीन गफलत है, 96 घंटे से 120 घंटे हुए, दाएं के साथ बाईं आंख मुतासर होने का भी खतरा है, तिब्बी दहशतगर्दी है। और जर्नेलों की जो नौकरी और एक्सटेंशन की खातिर कौमी लीडर की जान के पीछे ये क्या सकूत ढाका वाली वारदात की जा रही है। अवामी एहतजाज की भी नई अपडेट्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद होने से सी पैक अटक पुल सहित 5वीं बड़ी शाहराह बंद होने के बाद अब टाइगर्स गुरिल्ला पुरअमन कार्रवाइयाँ क्या हैं। और खान की रिपोर्ट जमा होने सुप्रीम कोर्ट की काली भेड़ें एक दफ़ा फिर भाग गई। चीफ जस्टिस जया अफरीदी गायब। लाहौर हाई कोर्ट ने बार ने 24 घंटे की डेडलाइन दी है और अवामी रहनुमाओं की लीडरलेस तहरीक में धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान के डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। खान की बहनों का पैगाम। और इसमें सबसे जो बड़ी वारदात हो रही है वो आपने ज़रूर समझनी है, उसे फैलाना है। केपी हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस का धरना अचानक ख़त्म हुआ, लेकिन खुर्रम ज़िशान, खालिद खुर्शीद और खैबर पख्तूनख्वा के ग्राउंड पर जो रहनुमा हैं उनके पैगामात है कि चौथे दिन धरना जारी है, लोग पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये हिकमत अमली क्या होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तानी क़यादत का पोल खोल दिया। 19 फरवरी के इजलास से पहले ही घुटने किसने टेके हैं वो मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ। यही बड़ा अहम मामला है, इसमें नई डेवलपमेंट है एक तो। लेकिन सबसे पहले इमरान खान की आपको पता है आंख और जान, इस हवाले से जो सारे पाकिस्तान को पता है कि खान किसकी कैद में है। इमरान खान की आंख ज़ाया करने की जिम्मेदार ये लोग हैं जो खान की जान के दर पे हैं। उसके 3 बड़े अहम सबूत और दलीलें हैं। देखिए, आज हुकूमत ने खुद आज़म नज़ीर तारा ने तस्लीम किया कि खान की 85% बिनाई जो ज़ाया होने की थी, हमने चेक किया 70% गई है। इंजेक्शन लगा के हम इसे बेहतर कर सकते हैं। हालांकि ये सब जानते हैं कि इंजेक्शन से मजीद बढ़ने से रोका जा सकता है और जो दूसरा इंजेक्शन है वो भी 15 दिन बाद पता चलता है कि उसका क्या नतीजा है। जितने भी अभी तक मरीज हैं जिन्हें इंजेक्शन लगे हैं, आप उनसे पूछ ले, वो इस तरह ठीक नहीं हुए। डॉक्टर आसिम इमरान खान के मुआलिज ने इसीलिए कहा कि हमें इमरान खान का मुकम्मल चेकअप करना है कि इसके पीछे जो पेचीदगियां वो भी देखनी है। क्लॉटिंग वैसे नहीं होती। अब ये जो बाकायदा प्लानिंग के साथ हुआ उस पर ताने बाने देख लें आप। फील्ड मार्शल की तैनाती से उठा लें। जब ये पहली दफ़ा तैनात हुए तो इमरान खान के घर पर हमला हुआ, जमान पार्क आपको याद होगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खान के साथ क्या हुआ वो भी आपको याद है। फिर इमरान खान की गिरफ्तारी भी इनके दौर में हुई, 9 मई भी इनके दौर में हुआ। अब ये मामला तैनाती का था। अब आ जाए जरा, जब इनकी एक्सटेंशन हुई, अभी ये जो नोटिफिकेशन लटकाया गया था, एन जिस वक्त ये नोटिफिकेशन जारी हो रहा था और रोका गया था, इमरान खान की मुलाकातें बंद की गई। फिर जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो पता चला इसका तो मुतालबा ही यही था कि इमरान खान को फिक्स करें, उसके लिए ये पूरा सब मामला चल रहा है। फिर इमरान खान से जो सलूक होता रहा, जिसके दौरान की 85% आंख ज़ाया होने की इत्तलात आई, अब ये मामला बराह रास्त इनके गले पड़ा हुआ है क्योंकि इमरान खान का बयान मौजूद है ऑन रिकॉर्ड कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार फील्ड मार्शल है। ये इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट है। अब ये मसला इनके लिए पड़ा हुआ है कि बराह रास्त चूंकि इल्ज़ाम इन पे आ रहा है तो ये इसको दूर करने के लिए पहले तो मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ियों को, फिर इदारे के अंदर लोगों पर इल्ज़ाम कि ये फील्ड मार्शल के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, पूरी मदद कर रहे हैं। और उसमें नवाज शरीफ के घर के सहाफ़ी अबसार आलम फील्ड मार्शल को मशवरा दे रहे हैं अपने इदारे को ठीक करें कि ये इतलात आपके इदारे से निकल रही हैं, क्रैक डाउन करें, क्योंकि इनके पास खबरें हैं कि अंदर से काम शुरू होने वाला है। ये बड़ी खतरनाक बात है। ये इसीलिए अबसार आलम इशारे दे रहे हैं। अब देखें, इमरान खान की जो हालत और आंख पर मामला है, खान की सेहत में पूरी दुनिया पे तशवीश पाएगी। आपने पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स उठा लें, जिस मर्जी अखबार को, हर जगह सेलिब्रिटीज़ ने, क्रिकेटर्स ने, सियासतदानों ने, सहाफ़ियों ने मजम्मत की, उन पर लान तान की। अभी हिंदुस्तान का क्रिकेट मैच में आप देखें उनकी कमेंट्री के बाद जितनी बातें वो सारी इमरान खान की आंख पे, और वो कह रहे हैं इन्होंने इमरान खान को अंधा कर दिया। अब पूरी दुनिया में इमरान खान के इस बयान पर कि मेरे साथ होने वाले मजालिम के जो जिम्मेदार हैं या सलूक के, वो जनरल आसिम मुनीर है, वो हर जगह कोर्ट हो रहा है, उसके सबूत और दलाइल आ रहे हैं। आप देखें कि इमरान खान के 2 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल, इन्हें शामिल नहीं किया गया। भाई आंख दिखा देते, मामला ख़त्म। अब छुपाने के बाद, अस्पतालों में बदलने में, रिपोर्ट्स बदलने में, फिर ये अफरीदी जिसके पास रिपोर्ट जानी थी उसे अचानक छुट्टी पर भाग जाने पर अब इस मामले में तकवीयत मिल रही है कि इन्होंने जानबूझकर ये मामला ख़राब किया है, जिसकी वजह से आज लीडरलेस अवामी एहतजाज पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। उसकी मैं तफसील आपको आगे चल बताता हूँ। इनके लिए जो 2 बड़े मसाइल के हैं, देखिए, एक तो ये अवामी एहतजाज है और दूसरा पूरी दुनिया में जो बयानी है। इन्होंने कल इसको रिफ्यूट करने के लिए महर बुखारी से पहले ट्वीट करवाई कि अडयाला जेल में इलाज हो रहा है, यहाँ अमेरिका के वो बड़े इदारे नासा की तरह कुछ चांद से मशीनें लेकर आ रहे हैं, हैवी किस्म की एम्बुलेंस आ रही है, दुनिया के मशहूर ज़माना डॉक्टर्स हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के डॉक्टर्स को बराह रास्त ले रहे हैं, बैरिस्टर गोहर को बता रहे हैं, खान के ख़ानदान को बता रहे हैं। वो सारा झूठ निकला। जंग अखबार की खबर आप देख लें, कह रहे जी PTI गायब।
جیسے پی ٹی آئی بیرسٹر گور نہیں کوئی ڈاکٹر ہے یا سرجن ہے، اور وہ تو موجود ہی پارلیمنٹ میں ہے. ویسے تو جنگ اخبار کا نام انہیں بدل کے بازار رکھنا چاہیے، جس میں ریڈ لائٹ کی خبریں ہونی چاہیے. بہرحال عمران خان کی آنکھ تو کہتے ہیں جی اتنی اچھی ہے جی وہ تو شاید شکار بھی اس آنکھ سے کر لیں گے. ان کے جو فیک اکاؤنٹس انہوں نے بنائے عمران خان کے خاندان کے نام پر، جیسے علیمہ خان کے نام پہ، نورین خان کے، یا خان کے بیٹے قاسم خان کے، انہیں ویریفائڈ بھی کروائے، ٹک دلوائے، تاکہ ٹویٹس کروائی جائیں ایسے موقع پہ کہ دیکھیں جی عمران خان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہے، فیملی بالکل مطمئن ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. پھر یہ مین اسٹریم میڈیا پہ انہوں نے اپنے سارے تمغہ بردار وہ گد صحافی چھوڑ دیے، جنہیں واٹس ایپ آتا ہے تو ایک نقطہ کامہ نہیں بدلتے، چھاپ دیتے ہیں. وہ غریدہ، مزمل وغیرہ وغیرہ بہت سارے ہیں، اب کتنے کے نام لوں. وہ کہتے نہیں آنکھ کا معاملہ تو حساس ہی نہیں ہے، حساس معاملہ تو نواز شریف کے پیٹ کی گیس تھی جو نکلتی نہیں تھی، یا آصف زرداری کے پیٹ کی گیس ہے جو رکتی نہیں ہے. ان کے لیے آنکھ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اتھارٹ تو کہہ چکے کتابیں پڑھنے سے آنکھیں خراب ہوتی. چیف جسٹس کہتا ہے اس حالت میں تو کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے. بہرحال نورین خان کے نام سے انہوں نے جو فیک اکاؤنٹ استعمال کیا، اور ایسا استعمال کیا کہ بی بی سی جیسا مستند ادارہ بھی غلطی کر گیا، خبر چھاپ گیا. اب خیر وہاں بھی صحافی آپ کو پتا ہے اسی طرح کی بیٹھے ہیں جیسے آپ کو حالات بتائیں. پھر ڈان کے ذریعے بھی کالم، اب ڈان نے پتا ہے ڈیالہ جیل بھی جاتا ہے، خان کو پڑھ کے سنائے گا کہ آپ کا خاندان کہہ رہے جی آنکھ ٹھیک ہے. علیمہ خان نے ریفیوٹ کیا، ڈان نے اس پہ اچھا معافی مانگ لی ہے، یہ یاد رکھے، ڈان نے چھاپ دیا کہ معافی ہو، غلطی ہوگی، ہو جاتی ہے. چلے علیمہ خان کو بہرحال کل پریس کانفرنس کا میں نے بھی، میری طرف سے مشورہ ہے کہ وہ کریں پریس کانفرنس. عمران خان کی بہن نورین خان نے بھی آج انٹرویو میں بات کی کہ عمران خان کی آنکھ ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ماضی میں جیسے خان کو انہوں نے جان سے مارنے کی کوشش کی. اب چونکہ یہ بہنیں جانتی ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ خان غیرت مند بندہ ہے، وہ آنکھ کی تکلیف نہیں بتاتا. وہ تکلیف جس میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مریض چیختے کہتے ہیں میری آنکھ نکال دو. اب ڈاکٹروں کے نہ ملنے کی وجہ تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ چھپانا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا. عمران خان کی ملاقاتوں سے خوف انہیں چار پیغامات کا. ایک انہیں سب سے بڑا شدید خطرہ ہے کہ عمران خان نے سب سے پہلے اسمبلیوں سے، قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی، اور سب سے بڑھ کر پنجاب سے استعفے دلوا دینے، سینٹ سے استعفے دلوا دینے. یہ نظام درہم برہم ہونا، جو یہ نظام کو روکنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو آخری سانسوں پہ نظر آتا ہے. پھر 19 فروری سے پہلے جو شہباز شریف نتن یاہو کے معاملات ہیں فوج بھیجنے کے، اور اس کے بعد اگلا معاملہ جو ہے ٹرمپ نے بھی $5 ارب کی بات کی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں فوج ہے. اور اس میں اگلی ایک اور بڑی اہم چیز میں آپ کی چل بتاتا ہوں، وہ آپ حیران ہوں گے. وہ روک دیں کہ خان کی طرف سے اس پر پیغام آ گیا تو اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ان کے پاس. پھر تحریک انصاف کی پارٹی کو، جماعت کو، سہیل آفریدی کو خاص طور پر حکم، وہ نہیں ٹال سکتا. یہاں پہلے ہی لیڈر لیس تحریک نے ورکرز نے احتجاج کے ذریعے لیڈرز کو پیچھے کر دیا اور ان کے گلے میں ہڈی بنے ہوئے. جمعہ ہفتہ اتوار دیکھیں پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں ہوتا، نظام زندگی رک جاتا ہے عام طور پہ سوار سے ویکینڈ گزرنے کے بعد. اب جو عوام نے سڑکیں بند کی اس کے اثرات اب نظر آنا شروع ہوئے. پورا نظام زندگی، کاروبار زندگی، سب کچھ معطل. تو چیخوں کی آوازیں وفاقی وزراء کی، ان حکومتی نمائندوں کی منت ترلے پہ نظر آ رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں 5 بڑی ڈیولپمنٹس میں جو سی پیک، اٹک پل موٹر وے، ہزارہ موٹر وے، کشمیر اور کوہالہ روڈ، یہ 5 جو بند ہوئے ہیں، وہ ویڈیوز آپ کو نظر آ گئی ہوئی. شروع میں ٹریفک کا صرف نظام درہم بھرم نہیں ہوا بلکہ تجارتی روٹس بھی سارے متاثر ہو گئے. سوابی میں جو سردی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا خوف انہیں نظر آ رہا ہے، وہ تو برداشت کر رہے ہیں لیکن تکلیف انہیں بھی ہو رہی ہے. اب ان کے بیان ہے کہ خیبر پختونخوا سے ہمیں سب سے بڑا خطرہ ہے. پھر نوجوانوں نے اسلام آباد پل بھی آج بند کیا. اور ایسے ایسے منفرد انداز نظر آ رہے ہیں ٹریفک کے نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ دیکھیں آپ کہ پرامن انداز میں ٹریفک کو کیسے روکا جاتا ہے. پوری دنیا میں ٹریفک کو ڈسٹرب کرتے ہیں لوگ. یہ کہہ رہے ہیں جی غیر مسلح پرامن گریلا احتجاج جو ہے، جس میں 15-20 نوجوان جو بھی نظر آ رہے ہیں 1 کلومیٹر کے ایریے میں موٹر سائیکل کھڑے کرتے ہیں تاکہ انہیں پتہ لگ جائے پولیس آ رہی ہے، اس چوک سے آ رہی ہے، اس چوک سے آ رہی ہے. یہ وہاں بڑے اسٹائل سے روڈ بند کرتے ہیں، منہ پہ ماسک پہن کے اس سڑک سے وہ پولیس جو ہے غائب. اب یہ بات وقار ملک نے بھی کی، احمد علی خان نے بھی کی، عامر مغل نے بھی کی، اور پھر یہ ویڈیوز بھی نظر آ رہی ہیں جگہ جگہ. اور اس وقت یوتھ ونگ تحریک انصاف کر بھی رہی ہے. اور یہ کام بنگلہ دیش میں کامیاب بھی ہوا. اور پنجاب میں بھی اس طرز پر کرنے کے لیے انہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ایسے کریں. کوئی آپ کو ٹارزن لیڈر نہیں چاہیے یہاں پہ. پنجاب کو جیم کرنے کے لیے، فسطائی نظام کو ختم کرنے کے لیے بڑا آسان ہے. کتنی پولیس ہے پنجاب میں، یہ جلاؤ گھراؤ تشدد کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو چند لوگ مل کے کر سکتے ہیں. اس میں تو بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے نہیں کرنے. اب تو وہ باقاعدہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اکاؤنٹ سکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ موٹر سائیکل کے اوپر کیسے کنسٹرکشن کا سامان لے کے جائیں، آہستہ آہستہ ٹریفک کے سلو کو کریں، گاڑیاں آہستہ چلائیں. مطلب یہ پرامن احتجاج کا یہی طریقہ ہے اور بڑا کامیاب طریقہ ہے. یہ لاہور میں تھوڑی سی دلیری دکھائی انہوں نے، لالک جان چوک پر وہ مظاہرہ ہوا، 15 لوگ گرفتار بھی ہوئے. لیکن یہاں پنجاب کے وہ بڑے بڑے جو آپ کو تو میاں آباد فاروق، بڑے بڑے ڈائلاگ وہ سارے غائب ہیں اس وقت. اچھا ماضی میں دیکھیں علی امین گنڈا پور نے جو 3 بڑے احتجاج ختم کروائے تھے، اب ان کی جو واردات ہے ابھی سہیل آفریدی اور خیبر پختونخوا کے رہنما،
انہیں بھی اس طرح ناکام کرنے کی کوشش ہے. جیسے ڈیالہ میں 2 ڈاکٹروں نے بھیج کے حکومتی بیانیہ بنایا, میر بخاری, نسیم زہرا, عسکری صحافیوں سے, نون لیگ کے لوگوں سے یہ بیانیہ بنایا. اسی طرح یہاں ڈاکٹرز کے معاملے میں یہی بتانا چاہتے ہیں جی خان کی آنکھوں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, لوگ آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیں, عوامی معاملہ ختم کریں, ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں گے, اور بیرسٹر گور یا کوئی دوسرے رہنما سے ہاں جی ہم مطمئن ہو گئے. انہیں پتہ نہیں بہنوں نے پہلے ہی نہ کر دی. کل وہ پریس کانفرنس بھی آ جائے گی. ابھی سہیل آفریدی جو گنڈا پور سے ملے کے پی ہاؤس میں, پہلے تو سمجھ نہیں ملنے کی ضرورت کیا تھی, ایسا کیا لائے عمل دینا تھا, پہلے دھرنا وہاں دینا کیا تھا, اور اٹھنے کا مطلب ہی نہیں سمجھ آیا, کوئی ایسی معلومات بھی نہیں آئی. یہ اصل میں معاملہ علی مین کی شمولیت سے خراب نظر آ رہا ہے. دیکھیں اس علی مین گنڈا پور کو عمران خان نے ہٹایا کس وجہ سے تھا کہ یہ مفاہمت کا شکار تھے, اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ عمران خان کی ہدایات نہیں مانتے تھے, پرفارمنس نہیں تھی, اور وہ بھی یہی پارٹی کو کہتے رہے جی فالس فلیگ آپریشن ہو جائے گا, تحریک انصاف کو دبا دیا جائے گا, مار دیا جائے گا, اڑا دیا جائے گا. اب مراد سعید نے پوری حکمت عملی دی, پھر استعفیٰ دے کے اسمبلیوں سے نکلنے کا بھی بتا دیا کہ آپ کو اپنی کمزوری سے جان چھڑانی ہوگی, کیونکہ راستے آپ کے پاس 2 ہی ہیں. اب احتجاج ظاہر ہے مزید بڑھتا جائے گا, پھیلتا جائے گا, اور یہ چیز اسٹیبلشمنٹ کو منظور نہیں ہے. دوسری طرف سہیل آفریدی کی پوزیشن بھی اب یہ ہے کہ وہ اس احتجاج سے زیادہ عرصہ اللہ تعلق نہیں رہ سکتے. فالس فلیگ آپریشن یا تحریک انصاف پہ کریک ڈاؤن یا مفاہمت, کوئی ایسی میٹھی گولی اگر یہ کھا گئے تو پھر گنڈا پور آپ کے سامنے ہی ہیں, ان کے ساتھ ہی یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے. اور یہ ان کے لیے رحیم یار خان کا جو واقعہ ہوا یہ بھی ان کے لیے سب سے بڑا معاملہ ہے. دیکھیں اس وقت تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹ میں لوگ موجود ہیں وہ چاہتے ہیں 5 سال پورے ہوں, عمران خان بے شک جیل میں رہے, ہمارا یہ 5 سال کا اقتدار پورا ہو, جس طرح یہ نون لیگ و پیپلز پارٹی چاہتے ہیں. یہ اس میں سے نہیں نکلنا چاہتے, یہ چاہتے ہیں گھروں سے بھی نہ نکلے, پارلیمنٹ سے بھی نہ نکلے. ابھی جو پارلیمنٹ لاجز میں سے لوگ اٹھے ہیں, پہلے تو ان سے بندہ پوچھے آپ کو کس نے کہا تھا بیٹھے وہاں جا کے, اور پھر ان کو اٹھنے بیٹھنے سے فرق کوئی پڑا ہے آپ کو؟ نہیں. محمود اچھا علامہ راجہ ناصر باز, اسد کیسر اور سلمان اکمل راجہ موجود ہیں. لیکن اصل معاملہ عوام کو کنفیوز کرنے کی کوشش ہے. ہمیشہ تحریک میں یہی گیم ہوتی ہے. اب یہاں جب تک علیمہ خان کی کال نہ ہو یا عمران خان کے ڈاکٹروں سے ملاقات نہ ہو, خود علیمہ خان نہ بتائیں, اس وقت تک تو عوام نہیں مانتی. یہ تو صاف صاف بات ہے. اب یہاں 3 سال 10 مہینوں میں آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی سب سے بڑی کمزوری کیا رہتی ہے؟ احتجاج کمزور کر دیا تھا. وہ کمپرومائز لوگ جو غداری کر جاتے تھے, اور ان کا بھی حال رحیم یار خان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو شادیوں میں کھانے بجانے, ملنے ملانے, بسنت منانے, اس میں نظر آتے ہیں آپ کو, یعنی اس نظام کے ظلم و ستم کا حصہ ہیں. رحیم یار خان میں اور رئیس محبوب نامی تحریک انصاف کے رہنما کو ایک نوجوان تیمور جٹ شمالی پنجاب میں, اس نے جس طرح ایکسپوز کیا کہ پنجاب کی اب قیادت کمپرومائز بھی ہیں, بزدل بھی ہیں, آپ ہمارے احتجاج ناکام کرواتے ہیں, خان کے نان پر نکلتے نہیں ہیں, چھپ جاتے ہیں. اب اس خبر کے بعد ہر اس نوجوان گھر نے ریڈ شیڈ کی تاکہ باقی لوگوں کو ڈرا دیں, دھمکا دیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ محفلوں میں, شادیوں میں, جنازوں میں, ہر جگہ لوگوں نے یہی سوال پوچھنا ہے, بھائی تم کھمبے جیت کر اسمبلیوں میں پہنچے, خان کے نام پہ اقتدار کے مزے لیے, اب میدان میں کیوں نہیں؟ لوگ نہیں بخش رہے. اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد جیالوں نے سب سے پہلے یہی کیا تھا, اپنی قیادت گھر جلائے تھے. اس وقت کی تاریخ بتا رہا ہوں, کیونکہ عوام کا طاقتور لوگوں پہ تو نہیں پڑتا, ان پہ تو جلدی پڑ جاتا ہے, تو انہیں اس لیے بڑے غور سے دیکھنا ہوگا. پھر دیکھیں غزہ جیسے معاملات میں بھی یہی لوگ قصوروار ٹھہرائے جائیں گے. تو اسی لیے جو نوٹنکیاں کی جا رہی ہیں, جو میڈیا کے ذریعے, اس وقت پاکستانی قوم کو الرٹ ہے. ابھی میں وہ اقرار الحسن سیاسی جماعت کے قائد ہے, میں ان پہ بات نہیں کرتا, لیکن اس نے کہا جی جو صحافی ہیں, سوشل میڈیا ہے, یوٹیوب ہے, اس کی وجہ سے عمران خان قید میں ہے, کہ عمران خان کو یہ کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے, عمران خان ڈیل نہیں کر رہا, یہ عمران خان کی قید کے ذمہ دار ہیں. اور یہ جو عوام بھی احتجاج بلکہ کر رہی ہے, ٹریفک روک رہی ہے, اس سے نہ تو جنرل عاصم منیر, نہ شہباز شریف, نہ زرداری, کسی کو فرق نہیں پڑتا, عام آدمی کو فرق پڑتا. میں حیران ہوتا ہوں, یقین کریں, ان جیسے لوگوں کی عقل پہ, ان کی باتوں پہ, کہ ساری زندگی محرم میں یہ یزید پہ لعن طعن کرتے رہے, لیکن حقیقت دیکھیں تو ان کے ساتھ نکلتے ہیں. کہ اگر احتجاج سے فرق نہیں پڑتا تو پھر محرم میں یزید کے خلاف ہم کیوں احتجاج کرتے ہیں؟ اس کی قبر پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا اس احتجاج سے عام آدمی کی زندگی متاثر ہوتی ہے؟ نہیں. یہ تو بیانیہ بنایا جاتا ہے. بلکہ اسرائیل کے خلاف بھی آپ دیکھیں تو جو وہاں احتجاج فلسطین کے لیے ہوتا ہے, اس سے کیا نیتنیاہو کے اقتدار کو خطرہ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور عمران خان قیدی کس کیا ہے؟ عمران خان نے تو خود کہا ہے مجھے جنرل عاصم منیر نے اس حالات کا ذمہ دار ہے. یہ اقرار الحسن بات کرے. سوشل میڈیا کے کسی صحافی, یوٹیوبر, ان لوگوں پر الزام تو نہیں ہے. خان کا 30 سال کا نظریہ کیا ہے, جو کہ ہمارا ایمان ہے, ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہر روز پڑھتے ہیں. عمران خان نے سمجھایا نا کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں, بس اتنی سی بات. یہ کوئی یوٹیوبر, صحافی یا کوئی سوشل میڈیا والا سمجھائے گا عمران خان کو؟ جب عمران خان یہ کہتا ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, تو کوئی یوٹیوبر سمجھا سکتا ہے؟ یہ نظریہ تو ہم سب کا ہے. اب عمران خان کی عمر 73 سال ہے,
40 سے زیادہ سال سیاست میں اور کرکٹ میں اور سیلیبریٹی گزرے، عمران خان کو کوئی سمجھا سکتا ہے جو دنیا کا مقبول ترین رہنما ہے؟ اسے چند سوشل میڈیا کے صحافی، یوٹیوب کے لوگ کہیں گے عمران خان مان جائے گا، ہاں جی میں اب نہیں میں نکلوں گا، کوئی یہ نہ کہہ دی. ایسے جاہل لوگ ہیں. یہ صرف توجہ ہٹانے کے لیے آپ لوگوں کی، چاہے وہ خان کے آنکھ کا معاملہ ہو، تحریک انصاف کے احتجاج کے، یہ لوگ چھوڑے جاتے ہیں. اسی لیے سادہ سی بات ہے، ڈاکٹر ملیں جا کے عمران خان کی معلومات پبلک ڈومین میں رکھیں، ختم. لیکن اصل میں اس کی آڑ میں ہو کیا رہا ہے، یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، اسے اگر آپ سمجھ گئے تو ساری بات آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیں 19 فروری کی تاریخ، نظر تو آپ کی شہباز شریف اور نیتن یاہو کی ملاقات پہ ہے، جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو آج کہہ دیا کہ نیتن یاہو اور کی ملاقات جو ان کی ہوئی آپس میں، اس کے بعد نیتن یاہو نے کہا اسرائیل مغربی کنارے کو اور سے ریاست کی ملکیت کو منظوری دے دی، یعنی وہ 2 ریاستی حل 1967 سے پہلے کی سرحدیں وہ نہیں مانتے، اس نے صاف صاف ختم ہی کر دیا. اب اس ملکیت کو حاصل کرنے کے لیے انہیں چاہیے فوج اور ڈالرز. وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے $5 ارب اکٹھے کیے ہیں جو بورڈ آف پیس کے ممالک سے، اور ہزاروں کی تعداد میں فوجی چاہیے جو انہوں نے مانگے تانگے کے لے کے چلے جانے ہیں. اب 19 تاریخ کو وہ ساری تفصیلات آ جائیں گی. اب اس میں جو اسلام آباد پوسٹ نے ابھی ایک خبر شیئر کی کہ جرمنی میں میونخ میں جو فیلڈ مارشل کی امریکہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس میں 3 گھنٹے کی ملاقات میں اسرائیلی ایجنسیوں کے لوگ بھی شامل تھے، افسران موجود تھے. اب یہ غیر ویریفائڈ ہے، اس کی تصدیق تو نہیں کی جا سکتی. اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایران میں جو حملہ ہوگا اس میں مدد چاہیے ہمیں اصل میں. تو یہ سارا معاملہ اگر آپ دیکھیں، خان پر ظلم و ستم، جبر کا، پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی کا، اس 3 سال 10 مہینوں میں جو ہوا، خان کی حکومت گرائی گی، تو یہ سارے پھر جیفری ایپسٹین کی ساری فائلیں آپ پڑھیں تو یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے کھل کے واضح ہوتا ہے. اس کو روکنے میں صرف کامیاب ہو سکتے ہیں تو پاکستان کی عوام. جب تک پاکستان کی عوام جس طرح بھی لیڈرلیس تحریک چل رہی ہے، اب یہ جو روکنے کے لیے چاہے وہ چاہے آپ کو سہیل افریدی آ کے بھی کہہ دینا کہ یہ جی دھرنے ہم ختم کر رہے ہیں، تو آپ نے نہیں ماننی اس کی بات. جب تک عمران خان کے ڈاکٹرز، یہ 2 جو ڈاکٹر ہیں ذاتی ڈاکٹر 30 سال کے، وہ ملیں. علیمہ خان آپ کو بیان دے رہی ہوں کہ ٹھیک ہے جی ہماری بات ہو گئی، ہم مطمئن ہیں، ہم نے خان کو دیکھ لیا ہے، مل لیا ہے، خان کا پیغام آ گیا، بس اب اپنے گھروں جاؤ، آپ چلے جائے گا. اس وقت سے پہلے تک پاکستان کی قوم کو یہ یاد رکھے، اگر آپ نے یہ معاملہ چھوڑ دیا تو اگلی خدا نہ خواستہ جو خبریں ہوں گی وہ آپ کے پاس بڑی خطرناک ہوں. پھر ان کا حوصلہ اتنا بڑھ جائے گا، پھر آپ لوگ نہیں نکلنے کے قابل رہیں گے، پھر آپ خدا نہ خواستہ جنازوں پہ ہی نکلتے رہیے گا. اس لیے اس چیز کو بڑے غور سے سمجھیں. اس وقت جو آپ کا یہ احتجاج ہے، یہ آپ کا جو پرامن حق ہے، اسے استعمال کریں، ان کی کسی واردات میں نہ آئیں. اپنا خیال رکھیں اور مجھے اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.